अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 29। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आवारा गर्दों के इस इलाके से निकलकर वो एक बारौनक जगह पहुंच गया। उसे बाजार की तलाश थी जहां उसे उम्दा लिबास मिल सके, और फिर उसे एक स्टोर नज़र आ गया। हालांकि अच्छा खासा दिन चढ़ गया था, लेकिन दुकानें बहुत कम खुली हुई थी। इसी मुनासबत से बाज़ारों में रश भी नहीं था। बहरहाल उस स्टोर में दाखिल हो गया। एक सेल्स गर्ल ने उसका इस्तकबाल किया था। लिबास, शिरान ने कहा। लड़की छोटी छोटी आंखों से उसकी जिसामत का जायजा लेने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाकर ऊपरी मंजिल की तरफ इशारा किया। डिपार्टमेंटल स्टोर की ऊपरी मंजिल पर उम्दा लिबास मौजूद थे। यूँ शिरान की पसंद के स्मोर के कोट वगैरह तो न मिल सके, अलबत्ता कुछ और लिबास उसे पसंद आ गए थे। लड़की ने उसे ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने का इशारा किया और फिर खुद भी उसके पीछे दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शिरान ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे हटा दिया। लड़की ने एक लम्हे के लिए घबराकर उसे देखा और फिर उसका मकसद समझकर मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। जब तक शिरान लिबास तब्दील करता रहा, वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के बाहर मौजूद रही। शिरान लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो उसने घूम फिर कर शिरान का जायजा लिया। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक लम्हे के लिए पसंदीदगी के आसार उभरे, लेकिन फिर फौरन ही मादूम हो गए। ज़ाहिर है वो सेल्स गर्ल थी। इस किस्म के खुशरू और खुश लिबास गाहक उसके पास आते ही रहते होंगे। इनमें से बेशुमार ऐसे जामाजेब होते होंगे जो कोई लिबास पहनने के बाद बहुत अच्छे लगे होंगे उसे, लेकिन यह तो उसका कारोबार था। चुनांचे दूसरे लम्हे वो संभल गई और तारीफ़ अंदाज में बोली, मेरे ख्याल में जनाब ये लिबास आपके बदन पर बिल्कुल फिट है। वैसे आपने आईना भी देखा होगा। शिरान मुस्कुरा दिया। वो लड़की की कैफियत पर गौर कर रहा था। इससे कबल वो एक लम्हे के लिए शिरान की ज़ात से मुतासिर हुई थी, लेकिन अब उसका लहजा 100% कारोबारी था। शिरान ने खुद भी इस लिबास को काफ़ी पसंद किया और फिर उस जैसे चंद सूट मज़ीद ख़रीदे और सूटकेस में रखे। वो चाहता था कि किसी होटल में मुंतकिल हो जाए। सूटकेस भी उसने डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदा था और फिर तमाम चीज़ों का बिल अदा करके बाहर निकल आया। अब उसे किसी होटल की तलाश थी। फिल वक्त वो आज़ादी रहना चाहता था। उसे इत्मीनान था कि मालिनों के आदमी उससे दूर ना होंगे और जब भी चाहेगा उनसे रब्ता कायम करेगा, लेकिन इससे कबल उस वक्त तक जब तक कि हालात नागुज़ीर ना हो जाए वो बैंकॉक में अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारना चाहता था। बस ये उसकी सोच थी, वगरना गिरोह में शामिल होने के बाद इस पर कोई पाबंदी ना होती। मालिनों ने उसे बहुत बड़ी हैसियत देकर यहाँ भेजा था। बहर सूरत बाहर आकर उसने टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि वो किसी उम्दा से होटल में ले चले और टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी मुनासिब रफ्तार से बैंकॉक की सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन अकबी शीशे से उस सब्ज रंग की कार को शिरान ने देख लिया था जो डिपार्टमेंटल स्टोर से ही उसके पीछे लग गई थी। चंद लम्हा तक शिरान हैरान रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि सब्ज कार इसी के ताक़ुब में है और उसकी ख्वाहिश थी कि ताक़ुब करने वाले की शक्ल देखे। चुनांचे उसने टैक्सी चंद लम्हात के लिए एक बाज़ार में रुकवाई, नीचे उतरा और एक स्टोर में दाखिल हो गया। स्टोर में दाखिल होकर उसने कुछ चीज़ें देखी। एक हाथी दान का सिगरेट केस और लाइटर उसने खामखा ख़रीद लिया। हालांकि सिगरेट और लाइटर से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। चंद और चीज़ें खरीद कर उनका बिल अदा किया। इस दौरान में इसने उस तवील कामत शख्स को देख लिया था जो मुकामी ही था, लेकिन मुकामी लोगों से ज़रा कद आवर और तंदुरुस्त था। बज़ाहिर वो सादा लिबास में ही था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि इसका ताल्लुक पुलिस से होता। बहर सूरत शिरान को इस बात से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो पुलिस का आदमी भी है तो इसके साथ ज़रा तफरी रहेगी। चुनांचे ख़रीदारी करने के बाद वो टैक्सी में आ बैठा और टैक्सी ड्राइवर को उसने अपना तब्दील शुदा प्रोग्राम बताया। होटल चलने से पहले मैं सैर करना चाहता हूँ। ओह, जो हुक्म जनाब। मैं तुम्हारे शहर में अजनबी हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ की सैर कराओ। लेकिन जनाब, इससे कबल अगर आप किसी होटल में मुंतकिल हो जाते तो ठीक था। होटल में मुंतकिल भी हो जाएंगे, लेकिन इससे कबल मैं आवारागर्दी करना चाहता हूँ, शिरान ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। सब्ज रंग की कार बदस्तूर पीछे लगी हुई थी और शिरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो तकरीबन 3-3.5 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। न जाने वो शख्स उससे क्या चाहता था। शिरान ने महसूस कर लिया था कि वो तन्हा है और ड्राइविंग भी खुद ही कर रहा था। जब अच्छी तरह आवारागर्दी हो गई तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक और होटल पहुंचा दिया। होटल पेंगुइन ओरिएंटल होटल के मेयार का तो नहीं था, लेकिन उम्दा और साफ सुथरा होटल था। वैसे सब्ज कार यहाँ तक भी साथ ही आई थी। होटल के खूबसूरत कमरे में बैठकर शिरान ने उस शख्स के बारे में सोचा। अगर वो पुलिस का आदमी था तो उसने अब तक उस पर हाथ क्यों नहीं डाला। पुलिस को इस बात से क्या गर्ज थी कि वो कौन है और क्या करता फिर रहा है। इसके लिए तो बस ये काफ़ी था कि वो कातिल है। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस का आदमी नहीं है। फिर कौन है?
کئی گھنٹے وہ آرام کرتا رہا۔ اس دوران میں وہ کسی بھی خاص واقعے کا منتظر رہا تھا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت لباس کا انتخاب کیا، سوٹ پہنا اور ٹائی باندھنا اس نے بخوبی سیکھ لیا تھا، چنانچہ اس لباس میں بھی وہ بے مثال لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر وہ ہوٹل میں نہ رکا۔ ہوٹل سے باہر نکلا تو وہی ٹیکسی ڈرائیور موجود تھا جو اسے یہاں تک لایا تھا۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سلام کر کے بولا، کہیں جانا ہے صاحب؟ تم یہاں کیسے؟ اب ایک پیسنجر یہاں چھوڑا ہے صاحب، آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ شیران ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں صاحب؟ بینکاک آپ نے دن کی روشنی میں دیکھ لیا ہے، کیا رات کی روشنی میں سے نہیں دیکھیں گے؟ رات کی روشنی میں کیا خوبیاں ہیں، حسن، دلکشی، رقص و موسیقی، نت نئے ہنگامے ہیں۔ آپ کو بیکار بھی لے جا سکتا ہوں، اور ریڈون بھی، دونوں خوبصورت جگہ ہیں۔ میرے خیال میں ریڈون چلیں، وہاں ملکی اور غیر ملکی لڑکیاں ملتی ہیں، شریف الطبع اور خوش اخلاق۔ شیران نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس دوران میں وہ اس سبز رنگ کی کار کو بدستور دیکھتا رہا تھا جو سائے کی طرف اس کے پیچھے تھی۔ بہرحال اس نے اس کار کو ذہن میں کوئی جگہ نہیں دی تھی۔ ریڈون ایک خوبصورت علاقے کا نام تھا جہاں چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جدید طرز کا بازار حسن ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور ضرورت سے زیادہ منچنا تھا، اس نے خود ہی ایک مکان کا انتخاب کیا اور ٹیکسی اس کے سامنے روک دی۔ دروازہ وغیرہ لاک کر کے نیچے اترا اور شیران کی سمت کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے جناب، میں آپ کو اس علاقے کے سب سے خوبصورت مکان پر لایا ہوں۔ شیران نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور نے دروازے پر دستک دی اور ایک عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے خوش آمدید کہنے کے انداز میں گردن جھکائی اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ مادام سونائی، معزز گاہک کو رسیو کرو، خیال رہے، اس نے کہا۔ عورت نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ میں چلوں گا صاحب، صبح کو آ جاؤں گا، آ جانا، شیران نے کہا اور چند نوٹ نکال کر ڈرائیور کو ادا کر دیے۔ وہ سلام کر کے چلا گیا۔ عورت نے شیران کی پذیرائی کی اور اسے کشادہ اور سجے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ یہاں چند لڑکیاں موجود تھیں جن میں 3 مقامی تھیں، ایک شاید مصری اور ایک فرانسیسی، سب خوبصورت لباسوں میں ملبوس تھیں۔ یہ سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جناب، عورت نے کہا۔ رقص؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں بے شک، عورت نے جواب دیا اور شیران کو اس کمرے سے نکال لائی۔ ایک اندرونی کمرے میں پہنچ کر اس نے شیران کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ یہ کمرہ ہال نما تھا۔ باہر سے چھوٹے نظر آنے والے یہ مکان اس قدر کشادہ ہوں گے شیران نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اسے یہ ماحول پسند آیا تھا، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال سب سے افضل تھا، کوئی عورت اس کی آغوش کی زینت نہیں بن سکتی بشرط یہ کہ اس کی بیوی نہ ہو، اور بیوی اس دنیا کی باشندہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت اس کا قرب حاصل کرے تو پھر اس کی زندگی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیران اس وسوسے کا شکار نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اس کی اولاد نے کسی فاحشہ کی گود میں پرورش پائی ہے۔ عموماً وہ ایسے مواقع سے پرہیز کرتا تھا، اور اگی کبیر وہ پرہیز ناگزیر ہو جاتا تو اس کی وحشی فطرت اپنے اصولوں کو شکست نہیں تسلیم کرتی تھی، خواہ اس کے لیے کسی کی زندگی ہی کیوں نہ لینی پڑے، اور اکثر ایسا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ صرف ذہنی آسودگی کے لیے اس طرف نکل آیا تھا۔ سبز رنگ کی کار بدستور اس کے ذہن میں موجود تھی اور وہ اس الجھن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے ماحول کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک اور مصیبت مول لے لی ہے۔ تاہم یہاں کچھ وقت گزار کر وہ ذہنی آسودگی حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے رقص کی فرمائش کر دی تھی۔ اس دوران میں اس میزبان عورت جس نے شیران کے دروازے پر استقبال کیا تھا کسی خوش رنگ اور خوش ذائقہ مشروب کا گلاس شیران کے سامنے پیش کر دیا۔ شیران کو مصری رقاصہ کا رقص بہت پسند آیا تھا، اس کا فن بھی عظیم تھا اور ادائیں بھی۔ جسمانی طور پر بھی وہ نہایت خوبصورت عورت تھی۔ بے خیالی کے عالم میں شیران نے مشروب کا وہ گلاس خالی کر دیا۔ اس نے اس کے ذائقے پر غور نہیں کیا تھا، تب عورت نے دوسرا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور شیران اس کے گھونٹ بھی لیتا رہا۔ دفعتاً اسے اپنے ذہن میں کچھ خالی پن سا محسوس ہوا۔ رقاصہ کا رقص جاری تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اب کچھ اندھیرے سے تیرنے لگے تھے۔ اس نے چونک کر سر جھٹکا اور رقاصہ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس کی لڑکھڑاتی آواز ہونٹوں سے نکلی، لیکن الفاظ میں ربط نہیں بن سکا۔ ساز رک گئے، رقاصہ خاموش ہو گئی اور شیران نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنا بدن بے جان سا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا مجھے؟ اسے چیخ کر کہا، لیکن اس وقت بھی اس کی زبان ساتھ نہیں دے سکی تھی، اور 2 لڑکیوں سے سنبھالا اور کشا ایک کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے اسے خوبصورت بستر پر لٹا دیا تھا۔ دوسری صبح جب شیران جاگا تو اس کے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے بستر پر اپنے نزدیک لیٹی اس مصری رقاصہ کو دیکھا اور اس کے شریانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے رات کے واقعات پر غور کیا اور ساکت رہ گیا۔ معصوم صورت لڑکی بڑے سکون سے اس کے پہلو میں سو رہی تھی اور کچھ ایسے انداز میں تھی کہ شیران کو رات کے واقعات پر کوئی شبہ نہ رہا۔ لیکن یہ بہتر تو نہیں ہوا، یہ مناسب تو نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ یقیناً اس مشروب میں کوئی خواب آور چیز شامل تھی۔ کیا اسے کوئی دھوکہ ہوا ہے؟
اسے سوچا لیکن خود ہی فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ دھوکے کی بات نہیں، بلکہ وہ جس ماحول میں آیا تھا وہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ رقاصہ کی گردن کی جانب بڑھے۔ وہ اس کی کہانی کو اسی جگہ ختم کر دینا چاہتا تھا جس نے رات کو جنم دیا تھا، لیکن معصوم صورت رقاصہ کی صورت دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے ہمدردی سے محسوس ہوئی۔ نہیں، اس بے قصور کا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، بلکہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آیا ہے۔ پھر اگر یہ رقاصہ اس کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں اس غریب کا کیا قصور؟ لیکن اس اصول کا کیا ہوگا؟ اگر اس رات کی لغزش کا کوئی رنگ ہوا تو کیا ہوگا؟ تمام اصول خاک میں مل جائیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ دفتر دروازہ کھلا اور شیران چونک پڑا۔ اندر داخل ہونے والے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد 3 تھی، سبھی کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ آن کے آن میں شیران کے سر پر پہنچ گئے۔ 100% یہی ہے، ان میں سے ایک نے سر بھیجے میں کہا۔ اسی دوران مصری لڑکی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک نے پستول کی نال کی طرف سے پکڑ کر اس کا دستہ لڑکی کے سر پر مارا اور وہ مسہری سے نیچے لڑک گئی۔ باقی دونوں شیران کی کنپٹیوں پر پستول کی نال رکھتی تھی۔ خاموشی سے اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو، ایک نے سر لہجے میں کہا۔ میرا لباس، شیران نے آہستہ سے کہا۔ 1 منٹ رکو، وہی شخص بولا۔ پھر اس نے سٹینڈ سے شیران کا لباس اس کی تلاشی لے کر جو کچھ اس میں ملا تھا قبضے میں کیا اور لباس شیران کی طرف بڑھا دیا۔ کئی غلطیاں ہوئی تھیں، پولیس اس کے پیچھے تھی اور یقیناً اینڈرو گاؤچی نے بھی اسے نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ پھر رات کو سبز رنگ کی کار یہاں تک آئی تھی۔ شیران نے اسے نظر انداز کر کے یہاں رنگ ریلیاں بنانا شروع کر دی تھی۔ اسے ہوشیار رہنا چاہیے تھا، بہرحال یہ اس کے لیے سبق تھا، اور اب اس کا نتیجہ جو کچھ بھی نکلے۔ اس نے لباس پہن لیا تو تینوں پوری طرح چکنے تھے۔ نہ جانے باہر کی کیا پوزیشن تھی، وہاں موجود عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ ویسے مصری لڑکی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان عورتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر بھورے رنگ کی ایک کار موجود تھی جس کے پاس 2 آدمی اور موجود تھے، ان کی تعداد 5 ہو گئی تھی۔ بہرحال شیران کو موقع نہیں مل سکا تھا۔ شیران کو وین کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا گیا اور وین سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ 4 آدمی شیران کے ارد گرد وین میں موجود تھے۔ آگے کی سیٹ پر صرف ڈرائیور تھا اور یہ سب اس وقت بھی مستعد نظر آ رہے تھے، اور شیران کو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملا تھا کہ وہ کچھ کر سکتا۔ حالانکہ وہ طاق میں تھا، لیکن پھر موقع ملا اور خوب ملا۔ دفتن ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ وین لنگڑاتی ہوئی ایک طرف جھک گئی۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ان میں سے ایک شیران کی گود میں آ پڑا تھا۔ شیران نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ لیا۔ وین رک گئی۔ شیران نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے قدم جو ہی زمین سے ٹکرائے، اس نے اندھا دھند وین میں ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس میں سے 3 چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اسی وقت عقب سے ایک پیلے رنگ کی کار نمودار ہوئی تھی اور وین کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کا دروازہ کھلا اور چاروں دروازوں سے آدمی نکل پڑے۔ یہ مقامی ہی تھے اور ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ان میں سے 3 آدمی وین کی جانب بڑھ گئے اور انہوں نے غراتی آواز میں کہا، خبردار، اگر کوئی حرکت ہوئی تو بھون کر رکھ دیں گے۔ اور ایک شیران کے قریب پہنچ گیا۔ سر، ہم آپ کے خادم ہیں، اس نے مقامی زبان میں کہا۔ شیران متحیر رہ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا نام کیریٹ ہے، بگ چیپ کی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مستبہ ماسٹر مالی لو۔ اوہ، شیران کے ہونٹ سکڑ گئے۔ بڑی ڈرامائی سی سچویشن تھی۔ وین میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال چند لمحات کے بعد اس میں سے 2 آدمیوں کو باہر گھسیٹ لیا گیا جو زندہ تھے۔ باقی 3 آدمی یا تو شدید زخمی ہو چکے تھے یا مر چکے تھے۔ دونوں کتوں کی طرح ہانپ رہے تھے اور ان کے چہروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دن کا وقت ان کے خدوخال واضح تھے، اسی طرح آنے والوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن شیران کو اس بات پر حیرت تھی کہ یہ لوگ اس طرح یہاں کیسے پہنچ گئے۔ تاہم ابھی اس حیرت کے اظہار کا موقع نہیں تھا۔ اس شخص نے جسے اپنا نام کیریٹ بتایا تھا گردن جھکا کر شیران سے پوچھا، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے چیف؟ نہتہ کر کے وین میں ٹھونس دو، ہم ان کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی کون ہو سکتے ہیں؟ کیا پولیس کے آدمی؟ شیران نے سوال کیا۔ نہیں جناب، ان کا تعلق گاؤچی گروپ سے ہے، یہ یقیناً گاؤچی کے لوگ ہیں۔ اوہ، اینڈرو گاؤچی، شیران نے متعجبانہ انداز میں سوال کیا۔ اینڈرا تو گاؤچی کی اسسٹنٹ ہے، اس کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیریٹ نے پوچھا اور شیران خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کو غیر مسلح کر دو، وین کے چاروں ٹائر ناکارہ کر دو اور یہاں سے چلو۔ اوکے چیف، انہوں نے جواب دیا اور پھر ان سب نے شیران کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس سے قبل سبز رنگ کی ایک کار میرا تعاقب کرتی رہی تھی۔ کیا تم میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ جی ہاں جناب، وہ اینڈرا گاؤچی کے آدمی کی گاڑی تھی۔ رات کو وہ شخص کہاں رہا؟ اسی مکان کے سامنے، اس نے اطلاع دی۔ تعجب ہے، صبح کو اس نے اطلاع کیوں دی؟ رات کو بھی اندر رہا تھا جناب، کیریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ ایک بار پھر اسے وہ مصری لڑکی یاد آئی جو اس کے لیے باعث الجھن بن گئی تھی۔ وہ عجیب انداز میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لڑکی کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہوگا ورنہ اس کے اصول ٹوٹ جائیں گے اور وہ زندگی بھر خلش میں مبتلا رہے گا۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔